अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज सुप्रीम कोर्ट में जो ऑडियो लीक्स पर बनने वाला कमीशन है उसने समाअत की। और दिलचस्प बात यह है, वैसे तो 5 रुकनी बेंच ने ये ऑर्डर्स वो जो नोटिफिकेशन था वो सस्पेंड कर दिया था इस कमीशन की तश्कील का, लेकिन फिर भी आज कमीशन ने कम से कम इस हद तक ज़रूर समाअत की कि उसने जो 5 रुकनी बेंच का ऑर्डर था उसका पोस्टमार्टम किया। आज जो मौजूद जस्टिस अमृता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच था उसका ऑर्डर जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की छलनी से गुजरा और उन्होंने उस ऑर्डर को बुरी तरह एक्सपोज किया। वो इस तरह से एक्सपोज किया कि ना सिर्फ कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल से पूछा कमरा अदालत में जो कोर्ट रूम नंबर 2 था, जो कि अब कमीशन की समाअत का आप कमरा कह सकते हैं, कमरा अदालत नहीं कह सकते, तो वहाँ पर उन्होंने पूछा अटॉर्नी जनरल से कि आपको नोटिस आया था इस समाअत का। उन्होंने कहा नहीं, नोटिस नहीं आया। तो उन्होंने कहा फिर कैसे आप गए? उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ वर्बली मेरे दफ्तर को कन्वे किया गया था और मैं चला गया था। यानी कि ये समाअत का हाल था कि इतनी जल्दबाजी में समाअत की गई कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त था कि आप आएँ जनाब और आके, और फिर उसके बाद जो ऑर्डर के अंदर जो चीज़ें लिखी गई थी उसमें एक तो जस्टिस काजी फाइज़ ने पूछा कि जब मैंने अपने ऑर्डर में ये क्लैरिफाई कर दिया था कमीशन के ऑर्डर में कि हम आर्टिकल 209 के तहत किसी के खिलाफ प्रोसीड नहीं करने जा रहे और हम एक डिफरेंट कमीशन, हम सिर्फ फैक्ट्स को जिसे कहते हैं वो हकायक को सामने लाएंगे। और उनका ये भी कहना था जस्टिस काजी फाइज़ का कि जब किसी जज पर इल्ज़ाम लगता है तो बजाय उसका ट्रायल हो तो बेहतर नहीं है कि उसको पहले जांच लिया जाए 209 में भेजने से पहले कि वो जो इल्ज़ाम लग रहे हैं वो दुरुस्त भी हैं कि नहीं, बजाय इसके कि उस जज की ज़िंदगी को आप तबाह कर दें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में डायरेक्ट जाकर क्या शुएब शाहीन साहब का ये आर्गूमेंट था जो आबिद ज़ुबैरी साहब के लायर थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आबिद ज़ुबैरी साहब इधर सुप्रीम कोर्ट में तो आके तो अपना इस्तेहकाक क्लेम कर रहे हैं अपनी प्रिविलेज के, उनकी ऑडियोज़ रिकॉर्ड हुई, लेकिन वो उन्हीं ऑडियोज़ पर जाकर टॉक शोज़ में गुफ्तगू करते हैं। और जो सबसे दिलचस्प बात थी कि उन्होंने एक जगह पर पूछा कि ये ऑर्डर कह रहा है कि हाई कोर्ट्स के भी जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से जिसे कहते हैं पूछना होगा, उसकी मुशावरत दरकार होगी। हालांकि हाई कोर्ट्स तो आइन के तहत खुद मुख्तार होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के नीचे मातहत नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उनके ऑर्डर्स को देख सकती है, लेकिन उन हाई कोर्ट्स को वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर नहीं आते। और उसके अलावा उन्होंने मिसाल भी दी कि जब मैं इधर सुप्रीम कोर्ट में था तो मुझे दहशतगर्दी की अदालतों का निगरान जज मुकर्रर करने का कहा गया, तो मैंने इनकार कर दिया और कहा कि इन दहशतगर्दी की अदालतों को सुपरवाइज़ करना मेरा काम नहीं है, ये आइन के तहत, क्योंकि ये हाई कोर्ट्स के तहत आती हैं। तो जिस पर जो अटॉर्नी जनरल से उन्होंने पूछा कि आपने इस नुक्ते को क्यों नहीं कंटेस्ट किया, तो उन्होंने कहा जी कमरा अदालत में तो ये ज़ेर बहस आई नहीं। यानी कि जो बातें जो आबिद ज़ुबैरी साहब के वकला ने कंटेस्ट भी नहीं की वो भी 5 रुकनी बेंच ने अपने ऑर्डर का हिस्सा बना कर तो वो बना दिया। लेकिन इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब मौजूद हैं, मेरे मेंटोर भी हैं। तो मैं उनसे ज़रा मैंने कहा पूछता हूँ कि मती भाई, आपकी नज़र में आज की समाअत का क्या मकसद था? जो आज ये 1 घंटा से ज़्यादा जो उस ऑर्डर को सुना गया कि वो ऑर्डर क्या था, उसकी वजह क्या थी? क्या वजह ये थी कि वो ऑर्डर ऑफिशियली इस कमीशन को कन्वे नहीं हुआ, इनको रिस्पॉन्डेंट होने के बावजूद नोटिस नहीं हुआ? देखें, कमीशन को नोटिस तो जारी हुआ है कुछ दरख्वास्तों में, मगर ये एक रवायत है और ये तकनीकी तकाज़ा भी है, कानूनी तकाज़ा भी है कि जब कमीशन के बारे में कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है तो उस ऑर्डर को कमीशन के अगले इजलास में पढ़ कर सुनाया जाता है, ताकि और कमीशन के अरकान फिर उस ऑर्डर को सुन के तो फिर वो मज़ीद उस ऑर्डर पे कंप्लाइंस के हवाले से अपना रिकॉर्ड पे नोट लाते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये कमीशन को अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने इन्फॉर्म किया कि ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का ऑर्डर आ गया है। और जब ये ऑर्डर पढ़ा जा रहा था तो उस दौरान जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और उनके कुछ साथी जजों की तरफ से जो क्वेरीज थी या पॉइंट्स थे वो रेज़ किए गए। बुनियादी मकसद यही था कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का ऑर्डर पढ़कर कमीशन को सुनाया जाए। और फिर कमीशन ने आखिर में वही किया कि जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हवाले से होना चाहिए, यानी कि उस ऑर्डर को कमीशन ने उस पर अमल दरामद किया और ये अपने फ़ाइनल ऑर्डर में लिखवाया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला होगा कमीशन के आइनी और कानूनी हैसियत के बारे में, जब तक वो फ़ैसला नहीं होता तो ये कमीशन अपनी मज़ीद कार्रवाई रोक देगा। और जस्टिस फाइज़ ने यह भी कहा कि ये सब पर लाजम है कि वह सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की पाबंदी करें और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात जो हैं वो हम सब पर बाइंडिंग हैं।
اچھا مطلب ایک اور بات، جو رائٹ آف پرائیویسی کی بات ہو رہی تھی، آرٹیکل 14 جب پڑھا گیا اٹارنی جنرل کی طرف سے، تو جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ اس میں پرائیویسی آف ہوم ہے اور ڈگنیٹی آف پرسن کا لکھا ہوا ہے، اور اگر کوئی شخص بات کر رہا ہے کہ اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں سے متعلقہ، تو وہ تو نہیں ریکارڈ ہو سکتی، وہ تو اس کا پرائیویسی میں آتا ہے. لیکن اگر کوئی جج سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے کہ جج کو 10 لاکھ دینے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی مرضی کا کوئی فیصلہ لینا ہے، تو وہ کہاں سے پرائیویسی میں آ گیا؟ اگر کوئی اس قسم کے لین دین کی بات آ رہی ہے تو کیا یہ بات درست تھی اس حد تک کہ وہ جو آرٹیکل 14 ہے وہ یہاں پر ججز کا، اگر جسٹس مظاہر اکبر نقوی کی آڈیو آ رہی ہے اور دیگر لوگوں کی، جسٹس چیف جسٹس عمر صاحب بندیال صاحب کی ساس کی آڈیو آ رہی ہے، تو کیا یہ اس سے مختلف معاملہ ہے پرائیویسی سے؟ دیکھیں، پرائیویسی کا جو اصول ہے وہ اصول سب کے لیے برابر ہے، ایک جیسا ہے، اور اس کا براہ راست تعلق قانون سے ہے. اگر کسی ملک میں ٹیلی فون ٹیپنگ کی قانون اجازت دیتا ہے تو اس قانون کے تحت مجسٹریٹ کی اجازت سے یا متعلقہ مجاز حکام کی اجازت سے ٹیپنگ کی جا سکتی ہے. اس سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ گفتگو کیا کی جا رہی ہے یا کون کر رہا ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو پرائیویسی کا جو بنیادی حق ہے وہ جڑا ہے ہر شہری کے بنیادی حق سے، چاہے وہ سرکاری باتیں ہو رہی ہیں، غیر سرکاری ہو رہی ہیں، سیاسی ہو رہی ہیں، بغیر قانون کے، بغیر مجاز حکام کی اجازت کے یا عدلیہ کی نگرانی کے کسی کی بھی ٹیلی فون کی جو ریکارڈنگ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اب جسٹس فائز عیسیٰ نے اس میں تھوڑا سا اس کو الگ طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، مگر تھوڑا سا اس میں یہ بھی تضاد آتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جب ریفرنس یہاں سپریم کورٹ میں چل رہا تھا تو اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ہی جو ہے اپنی جو درخواستیں تھیں ان میں دلائل دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے خلاف جو معلومات ہیں وہ غیر قانونی طور پہ جو ہے وہ اکٹھی کی گئی ہیں، ان کی جاسوسی کی گئی ہے. تو اس لیے میرے خیال میں اب پرائیویسی کی یا ٹیلی فون ٹیپنگ کی کسی قسم کی نئی تعریف جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اور ویسے بھی جسٹس فائز عیسیٰ کا آپ حوالہ دے رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کونسل میں براہ راست ریفرنس جج کے خلاف بھیجنے کی بجائے کچھ حقائق اکٹھے کر لینی چاہیے. تو جسٹس فائز عیسیٰ کا بھی اپنے کیس میں یہ دلیل تھی کہ کسی ادارے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی جج کے حوالے سے کسی قسم کی ایون کے حقائق بھی اکٹھے کرے. اصل میں انکوائری ہوتی ہے حقائق اکٹھے کرنے کے لیے، تو ٹیکنیکی اعتبار سے، قانونی اور آئینی اعتبار سے وہ ایس جے سی ہی آرڈر کرتی ہے، وہ صرف ایس جے سپریم جوڈیشل کونسل ہی آرڈر کر سکتی ہے. بہرحال کافی تضادات ہیں کمیشن کے کارروائی کے اندر بھی، اور خود چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو کارروائی کر رہے ہیں 5 ججوں کے بینچ کے سربراہ کے طور پہ، ان میں ان کا ایک ذاتی مفاد بھی ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا، ان کی ساس صاحبہ کی گفتگو کا معاملہ ہے. بہتر ہوتا کہ وہ اس بینچ میں شامل نہ ہوتے اور کسی اور جج کو اپنی جگہ اس بینچ میں اگر شامل کر لیتے تو شاید یہ تضادات پیدا نہ ہوتے. اور اس حد تک جو ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ جو ججز کا ضابطہ اخلاق ہے اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ کوئی بھی جج جو ہے وہ اپنے کسی بھی رشتہ دار کا کیس نہیں سنے گا، کوئی ذاتی مفاد کا کیس نہیں سنے گا، جو کہ بدقسمتی سے اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال سن رہے ہیں، جس کا اٹارنی جنرل نے حوالہ بھی دیا کہ آرٹیکل 4 جو ہے ان کے کنڈکٹ کا، کوڈ آف کنڈکٹ کا، وہ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اس بینچ میں بیٹھ کے. جی ہاں، بالکل ضابطہ اخلاق کا انہوں نے اٹارنی جنرل نے پڑھا. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ اس 5 رکنی بینچ نے اٹارنی جنرل کو تفصیل سے سنا نہیں اور جو کمیشن کی کارروائی ہے اس کو روک دیا ہے. مگر بہرحال جو بھی ہے یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، اور آگے جا کے یہ تمام اعتراضات جو آج جسٹس فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کے اس حکم کے حوالے سے جو پوائنٹس ریز کیے ہیں، ان پوائنٹس کو یقینی طور پہ پیر کے دن جو سپریم کورٹ کی کارروائی ہوگی ان میں بھی ڈسکس کیا جائے گا. آپ کو ویسے لگتا ہے کہ یہ اگر مطلب صاحب، اگر میں آپ کے جو ایکسپیرینس ہے اس سے پوچھ سکوں کہ یہ کمیشن بنانے کا آخر کیا، ایک تو بظاہر ہے کہ جی یہ فیکٹس آپ ایزرٹ کریں، وہ تو ایک وہ ٹی او آرز میں سب کچھ ڈال دیا گیا، لیکن ویسے آپ کو پتہ ہے ایک سیاسی حکومت ہے، وہ ایک سیاسی فیصلے لے رہی ہے. اس کمیشن سے بنانے کا مقصد آپ کی نظر میں کیا ہے کہ یہ کیا اس کمیشن سے حکومت چاہ رہی ہے کہ ایسا کچھ آئے جس پر حکومت اپنی کوئی اسٹریٹجی اس پر پھر وضع کر سکے؟ دیکھیں، حکومت جو بھی چاہ رہی تھی وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے. اس کمیشن کا میں نہیں سمجھتا کہ اس کے پیچھے کچھ قانونی اور آئینی تقاضا تھا. اس کمیشن کو جس متنازع طریقے سے بنایا گیا
حکومت کو ایگزیکٹلی معلوم تھا کہ اس پہ رد عمل کیا ہو سکتا ہے، مگر اس رد عمل کا سیاسی فائدہ حکومت کو ضرور ہوا ہے، کیونکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال بھی ایک جذباتی آدمی ہیں، اور انہوں نے جذبات میں آ کے اپنی ساز کے حوالے سے جو آڈیو کا جائزہ لینے والا کمیشن ہے اس کے خلاف درخواستوں کی سماعت کرنے کا فیصلہ کیا، اور خود بھی، اور یہ شاید حکومت کو معلوم تھا، اور پھر وہی ہوا۔ تو میرے خیال میں حکومت اس حد تک ضرور کامیاب ہو گئی ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں ان کو حکومت نے متنازع کر دیا ہے۔ ادروائز اگر صرف قانونی عمل ہوتا، ایک لیگل پروسیجر ہوتا، تو وہ یہ معاملہ چیف جسٹس کو لکھ کے بھی یہ مقصد حاصل کر سکتے تھے، اور اس کے بعد بھی اعتراض یہی ہوتا کہ چیف جسٹس نے جو ہے کمیشن میں جن ججوں کو نامزد کیا ہے، تو وہ مسئلہ یہ بھی تھا کہ حکومت بظاہر نہیں چاہتی تھی کہ ان آڈیو ٹیپس کو ریکارڈ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں معاملات سامنے آئے، اور شاید اس میں پھر ہو سکتا ہے حکومت کے اپنے ادارے پھنس جاتے، تو اس لیے انہوں نے جو ہے اس میں چیف جسٹس سے مشورہ نہیں کیا، کیونکہ چیف جسٹس نے پھر ایسے نام دینے تھے کہ جو سب سے پہلے یہی سوال اٹھاتے کہ یہ غیر قانونی آڈیو ریکارڈنگ کرتا کون ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی عمل تھا حکومت کا، اور یہ سیاسی مقاصد حاصل کرنے میں حکومت کامیاب ہوئی ہے، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے بھی اپنے کنڈکٹ سے سپریم کورٹ کو بھی متنازع کیا ہے، اور خود کو بھی انہوں نے متنازع کر دیا۔ تو مطلب سادہ لفظوں میں یعنی کہ حکومت نے تو اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے، اب کمیشن آگے چلے نہ چلے، حکومت اپنا ٹارگٹ اچیو کر چکی ہے، جو اس نے ایک پولیٹیکل نیریٹو کھڑا کرنا تھا کہ دیکھیں اپنی ساز کی آڈیو لے کے بیٹھ کے۔ جی بالکل، لیکن اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جو سپریم کورٹ نے اس معاملے کا اب نوٹس لے لیا ہے، درخواستیں آ گئی ہیں، تو اب سپریم کورٹ کوئی بھی آرڈر جاری کر سکتی ہے۔ ہو سکتی ہے سپریم کورٹ اپنے آرڈر میں ایک نیا کمیشن بنا دے، اور پھر وہ کمیشن وہ سوال اٹھائے جو سوال شاید حکومت جن کا جواب نہیں دینا چاہ رہی تھی، مثلاً یہ آڈیو ٹیپس کس نے کی ہیں، اس کا قانون کیا ہے، یہ پرائیویسی کیسے بریچ ہوتی ہے، پھر اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے سپریم کورٹ ایک کمیشن بنا کے اس کی فائنڈنگ کی بنیاد پہ جو متعلقہ اہلکار ہیں جو ان آڈیو ریکارڈنگز میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی بھی ریکمنڈیشن دے، اور پھر سپریم کورٹ اس کو اپنی ججمنٹ کا حصہ بنا دے۔ مطلب یہ آخری سوال، سوری میں نے آپ کو کافی ٹائم لے لیا، کیا ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل ہونے چاہیے؟ جس انداز میں سارا معاملہ چل رہا ہے، اور وہ جو پی ٹی آئی کے جو بلوئی ہیں ان کا کیسز ملٹری کورٹس میں لے کے جائے جا رہے ہیں، کیا یہ ٹھیک پریسیڈنٹ سیٹ ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں اصولی طور پہ تو جو جمہوری ممالک ہوتے ہیں وہاں پہ سرکار کی عمارتوں پہ اگر کوئی بھی حملہ ہوتا ہے تو وہاں پہ جو ان کی اپنی سویلین عدالتیں ہیں وہ صبح شام بیٹھ کے جو ہے وہ مقدمات بھی سنتی ہیں۔ جیسے برطانیہ میں رائٹس ہوئے تھے آج سے 12-13 سال پہلے، تو وہاں پہ بھی 24 گھنٹے عدالتوں نے بیٹھ کے ملزمان کے فیصلے کیے تھے، انہیں قید کی سزا، جرمانے کی سزا دی تھی۔ تو مہذب معاشروں میں تو یہ عام جو آئینی اور قانونی ادارے ہیں جہاں پہ اوپن ٹرائل ہوتا ہے، فری ٹرائل ہوتا ہے، میڈیا کے سامنے ٹرائل ہوتا ہے، وہاں پہ لوگوں کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک قانون ہے پاکستان آرمی ایکٹ۔ اب آرمی ایکٹ کے تحت جو پروسیڈنگ ہوتی ہے آپ بالکل اس کو ملٹری کورٹ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آرمی ایکٹ کے تحت وہ پروسیڈنگ کنڈکٹ ہی فوجی افسران کرتے ہیں۔ تو اس میں وہ کوئی الگ سے کوئی ملٹری کورٹ تو نہیں بن نہیں رہی، ایک قانون پہلے سے موجود ہے، اور خاص طور پہ جب سویلین لوگ کسی چھاونی میں جا کے کسی فوجی پر حملہ آور ہوتے ہیں یا کسی فوجی تنصیبات پہ حملہ آور ہوتے ہیں، اور پھر آرمی ایکٹ کے اندر یہ قانون اگر موجود ہے کہ ان کے خلاف آرمی جو ہے وہ کارروائی کر سکتی ہے، تو پھر آبویسلی اس قانون کے اوپر عمل درآمد تو حکومت کرے گی، کیونکہ اس میں آرمی جو ہے وہ سویلین علاقوں میں جا کے اس نے کارروائی نہیں کی، بلکہ سویلینز نے آرمی کے علاقوں میں جا کے یہ ساری توڑ پھوڑ کی ہے۔ تو اب اس میں یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ یہ شاید کوئی آؤٹ آف دا وے جا کے تمام سویلینز کو خلاف کوئی فوجی عدالتیں بنائی جا رہی ہیں۔ میرے خیال میں ایک جو موجودہ قانون ہے اس کے تحت صرف ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کہ جنہوں نے چھاونی کے علاقے میں گئے، جنہوں نے فوجیوں یا فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا، مگر اس کے اندر بھی یہ ساری کارروائی جو ہے وفاقی حکومت کے کنٹرول اور نگرانی میں ہونی چاہیے، نہ کہ آرمی کے کنٹرول اور نگرانی میں ہونی چاہیے۔ اور وفاقی حکومت سے مراد وزارت دفاع جو ہے اس کو اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، اور وزارت دفاع اور وفاقی حکومت یہ فیصلہ بھی کر سکتی ہے کہ ان فوجی تنصیبات یا چھاونیوں پہ حملہ کرنے والے صرف ان لوگوں کے خلاف
فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے. جو پروفیشنل دہشت گرد ہیں، جو عام سویلین ہیں، کوئی سیاسی کارکن ہیں، کوئی جذباتی ہیں، کوئی بچے ہیں، کچھ عورتیں ہیں، تو میرے خیال میں یہ فیصلہ وفاقی حکومت کا ہونا چاہیے کہ کیا ان کو بھی آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائی کرنا ہے یا عام سویلین عدالتوں میں. وفاقی حکومت کے پاس تو پارڈن کا بھی حق ہے. جو صدر مملکت ہیں وہ کسی بھی اسٹیج پہ جو ہے وزیر اعظم کے مشورے پہ ان تمام ملزمان کو صدارتی معافی بھی دے سکتے ہیں، اور اس سے پہلے وفاقی حکومت کچھ نئی شرائط بھی لا سکتی ہیں لوگوں کے لیے. ضروری نہیں ہے تمام عورتوں اور بچوں کو اور سیاسی کارکنوں کو جیلوں میں بھیج دیا جائے یا ان کو سزائے موت ہو. ان کے لیے کچھ سخت شرائط بھی رکھی جا سکتی ہیں. ان کے لیے 5 سال کے لیے ملک میں بھی ان کو جو ہے محدود کیا جا سکتا ہے. وہ ٹریول نہیں کر سکتے ہیں، وہ جاب کی ان کی دوسری لگائی جا سکتی ہیں، مگر جو ہے بلا تفریق تمام لوگوں کو ایک آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی اس کے اندر وفاقی حکومت کو فیصلے لینے چاہیے. اور یہاں پہ میں شارع دستور پہ دیکھ رہا ہوں آرمی چیف کی بڑی بڑی تصویریں ہیں، بڑی خوبصورت تصویریں ہیں. میرے خیال میں یہاں پہ وزیر اعظم کی اور وزیر دفاع کی تصویر ہونی چاہیے تھی، اور یہ فیصلے وزیر اعظم اور وزیر دفاع کو کرنے چاہیے. ادارہ جو ہے آرمی کا ادارہ وہ ماتحت ادارہ ہے، کوئی آئینی ادارہ نہیں ہے. وہ عدلیہ کی طرح خود مختار اور انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے، وہ ایک ماتحت ادارہ ہے. تو اس لیے جو بھی فیصلے ہونے ہیں وہ وزیر دفاع، وزارت دفاع اور وفاقی حکومت کے نام سے ہونی چاہیے. اور شارع دستور پہ یقیناً ہم سب احترام کرتے ہیں، فوج کا، آرمی چیف کا بھی احترام کرتے ہیں. وی لو دیم بیکاز دے آر آر ڈیفینڈرز. مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو وزیر دفاع ہے، جو وفاقی حکومت ہے، وہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ اٹھانے سے انکاری ہو جائیں اور تمام معاملہ جو ہے بالکل اس طرح آرمی پہ چھوڑ دیا جائے کہ جس طرح وہ آرمی نہیں ہے، عدلیہ ہے پاکستان کی جو کہ اپنے آزادانہ فیصلے کرتی ہے. بہت شکریہ متین اللہ جان صاحب. ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل سرفراز شہید کی تصویر ہے جو بلوچستان میں ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہو گئے تھے. ان کے نیچے جو بہت بڑی تصویر ہے وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ہے جس پر کیپشن لکھی ہے پاک آرمی وی اسٹینڈ ود یو. اور یہ تصویر بالکل وزیر اعظم آفس کے سامنے لگی ہوئی ہے. اور اس سے نیکسٹ وزیر اعظم آفس سے نیکسٹ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان. تو ایسا لگ رہا ہے جیسے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نہ صرف وزیر اعظم دفتر پر بلکہ سپریم کورٹ پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں. یہ بڑی معنی خیز سی تصویر لگ رہی ہے جہاں پر یہ لگی ہوئی ہے. میں شاہراہ دستور پر اس وقت موجود ہوں، تو ہم آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے.